बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ के स्टूडियो से लाइव विद बशारत लोधी में हम बात करेंगे। हमारे साथ मुमताज़ सियासी रहनुमा मौजूद हैं, चौधरी सफदर मुमताज़ संधू साहब। चौधरी सफदर मुमताज़ संधू साहब बड़ी अहम पोजीशंस पर रहे हैं और गुजरात के उन हुक्मरानों के साथ रहे हैं, उनके दस्ते रास्त रहे हैं जो यहाँ सबसे ज़्यादा बरसे इक़्तिदार रहे, सबसे ज़्यादा बाअसर ख़ानदान समझा जाता है। मेरी मुराद चौधरी बरदरान हैं, उनके करीबी साथी रहे। लेकिन जो सफदर मुमताज़ संधू साहब किस वक्त और क्यों उनके ख़िलाफ़ हुए और किस बात पर वो डट गए, ये आज का हमारा मौजू है। और इस पे भी हम बात करेंगे कि ये जो इंसाफ का निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर जो सरकार का निज़ाम है, इसके अंदर क्या ख़ामियाँ हैं, क्या ख़राबियाँ हैं, जिसकी वजह से अवाम के मसाइल हल नहीं हो पाते। और अवाम जब भी सरकार के साथ इंटरेक्ट करती है तो अवाम को ख्वारी और ज़िल्लत के सिवा और कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर्ची चलती है या फिर पैसे चलते हैं। ये ऐसा सियासी निज़ाम क्यों है, ऐसा सरकारी निज़ाम क्यों है, सियासी कल्चर क्या है, इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है चौधरी सफदर मुमताज़ संधू साहब। चौधरी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया लोधी साहब, मेहरबानी। चौधरी साहब, ये बताइए, आप तो बहुत करीब थे चौधरी बरदरान के, तो वो क्या वाक़या हुआ कि आप उनके खिलाफ हो गए और फिर आपको एक लंबी जद्दोजहद करना पड़ी और बहुत सारे नाइंसाफ़ियों का और जबर का सामना भी करना पड़ा? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी साहब, ये जो है ना, मैं तकरीबन स्टूडेंट लाइफ में ही लाहौर पहले पढ़ता रहा, फिर रसूल कॉलेज और सरगोदा में भी, और MSF से मेरा ताल्लुक था। रियाज फतेहाना साहब और अरशद मीर चौधरी हमारे सीनियर थे उस वक़्त से, क्योंकि मेरे पहले वालिद साहब, मेरे दादा सारे चौधरी ज़ौहर साहब से और इनके साथ सियासत करते रहे, जितनी हमारी लिमिट्स थी उसके मुताबिक। और उसके बाद मेरा नंबर आया कॉलेज के से फारग होकर आया और मैंने 4 इलेक्शन लड़े और अल्लाह ताला ने करम किया कि नाज़म, फिर नाज़म, चेयरमैन, मैट्रिक प्लस में, जो मैं समझता हूँ मेरे हल्का के, मेरे इलाके की बरादरी, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मतवातर मुझे जितवाया। और मैं चौधरी बरदरान, चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ अली के साथ सियासत आगाज़ ही उनसे किया। मेरा वो समझे यूनिवर्सिटी है सियासत की, उधर मैंने। बाद में जब मोहन साहब आए, उनकी सियासत कुछ और थी और उन्होंने बस अपना एक सिस्टम जो है, मैं समझता हूँ कि वो जो सियासत पहले हुआ करती थी, जो मीडिया जिस तरह इस वक्त आज़ाद है, आवाज़ इस तरह आज़ाद है, इंटरनेट की वजह से हर घर में मीडिया है, हर चीज़ देख रहे हैं, उसमें चेंज करनी चाहिए और बेहतर सियासत करनी चाहिए। जो भी हमारे मुल्क के नारा सारे सियासतदान लगाते हैं, उनसे मेरे इख्तलाफ कुछ हुए। उनसे मैंने कोई निशानदेही की कि ये बात गलत हो रही है, ये कब्ज़ा गलत हो रहा है, ये इस तरह, क्योंकि पहले भी उनके साथ मेरे इख्तलाफ थे। मैं चेयरमैन से रिज़ाइन किया और इसी इख्तलाफ की वजह से फिर चौधरी परवेज़ अली साहब और मेरे कुछ अजीज़ आए और मैं दोबारा कुछ शराइत के तहत इन चीज़ों की निशानदेही करने, उसमें मेरा ज़ाती कोई मामला नहीं था। यही था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, थाने का निज़ाम इस तरह होता है और ये जो इधर रस्म है कि SHOs, DPOs, DC, AC सारे जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी होती है वो लाते हैं, और वो सारे ओहदे जो होते हैं वो सिर्फ इसलिए वो उनकी मानते हैं कि हमारी तैनाती जो है वो प्रोलॉन्ग हो, लंबी हो, हमें कोई ट्रांसफ़र ना करे। तो इस तरह जो होती थी, निशानदेही करते थे, उनके मेरे खिलाफ चले। अभी ठीक हुए, फिर दोबारा जब वो जो साहब स्पीकर थे, मोहन सिलाई साहब MNA थे इस हल्के से, भरपूर उनकी मैंने कंपेन भी की, उनको वोट भी दिए जितनी मेरी बसात थी। लेकिन उन्होंने भी फिर दोबारा इस हल्का से, जो जिस हल्का ने मैं समझता हूँ कि 3 पुश्तों से चौधरी ज़ौहर ख़ानदान को सपोर्ट किया और इखलाकी भी हर तरह से मजबूत होकर खड़े रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके मुहसन है ये इलाका, और उनके साथ जो रवैया है वो गुलामों वाला नहीं होना चाहिए। वो एक बरादरी वाला, एक जिस तरह कैंडिडेट एक लीडर और वर्कर का होना चाहिए, वो है जो कि मोहन साहब
میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے، اور بھی ہمارے علاقے کے بہت سارے مسلم لیگی ایسے ہیں جو ان کی ان وجوہات کی وجہ سے دور ہوئے اور ابھی بھی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ہمارے علاقے میں جو سٹارٹ ہوا، اس میں ایک دو قبضہ کا مسئلہ تھا۔ جینا والی ایک قوم ہے، اس میں دو بھائی تھے، ایک بھائی سے کچھ لوگوں نے زمین خریدی، بذریعہ پراپرٹی ڈیلر، اور جو اس کا قبضہ ہے وہ دوسرا بھائی جو اس کا تھا، اس کا بھی سارا چار دیواری کر لی۔ اس وقت کے جو ایس ایچ او تھے، اور انہوں نے اور حکومت نے مل کے سارا، ایس ایچ او کس تھانے کے؟ ایس ایچ او پنجاب جی، کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام تھا شہباز ہنجرا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی تعیناتی کو پرلام کرنے کے لیے اپنے رشوت کی وجہ سے کس طرح، لیکن انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں، خود آگے قبضہ کراتے رہے موقع پہ، جس کی میں نشاندہی اس وقت کے ڈی پی او صاحب، آر پی او صاحب اور سب کو کرتا رہا۔ اور ساتھ ساتھ جو قانونی، جو ہمارا ایک گھسا پٹا نظام ہے عدالتی یا دوسرا، اس میں رہ کے پوری فائٹ کی۔ اور اس کا یہ ہوا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ناجائز قابضین ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی۔ میرے سمیت جو بھی بندہ انکوائری پہ آیا ہے، 100 بندہ آیا، 50 آئے، سب کے خلاف پرچے۔ وہی بندے ہیں جو ساری عمر چودھری ظہور اللہ چودھری پرویز علی صاحب، مونا صاحب کے ووٹر سپورٹر تھے، لیکن ان کو اس لیے ٹارچر کیا گیا کہ ان کا تعلق صفدر ممتاز سندھو سے ہے، چلو اس میں ڈال لو۔ اور بیچ میں کوئی ایسے غریب آدمی ہیں جو گجرات بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کو بھی میری وجہ سے سزا دی گئی۔ اور اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے پریس کانفرنس کی تھی پریس کلب میں، اور ساری نشاندہی کی تھی، اور بھی باتیں ہیں پہلے بھی تھی، لیکن اس وقت چونکہ چودھری پرویز علی صاحب، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں اور جیل میں ہیں۔ بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو اپنی لمٹس جو ہے نا، کوئی حد ہوتی ہے، اس کے مطابق میں ان کے متعلق، چونکہ وہ جیل میں ہے، اپوزیشن جو ہمارا رواج ہے، سب سے بڑی بدقسمتی تو ہمارے سسٹم کی یہ ہے، ادارے اتنے کمزور ہیں، جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرپشن بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ خاموش تماشائی اپنی تعیناتیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جب حکومت چینج ہوتی ہے پھر نئے آتے ہیں، پھر اس کے مطابق۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وقت اگر ادارے کسی ملک کے اسی وقت فعال ہوں، اور پارٹی حکمران اس طرح جو وہ اپنے منشور میں لکھتے ہیں، جو وہ منشور بولتے ہیں، اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں، تو یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ صدر محمد، آپ نے بتائیے کہ وہ جو پرٹیکولر واقعہ ہے، کیا اس میں جس شخص نے قبضہ کیا ہوا تھا، کیا اسے پشت پناہی حاصل تھی چودھری مونس الہی کی؟ ظاہر ہے کہ اگر تھانے کا ایس ایچ او کر رہا ہے تو وہ کسی کی ڈائریکشن پہ کر رہا ہے ایسا۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ پشت پناہی اتنے سنگین دفعات کے جو مقدمے میرے اور میرے ساتھیوں کے اوپر ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک دفعہ ہے 302، اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ کو بھی، مجھے بھی، کبھی کسی کو نہ اس میں پہنچائے۔ اس کے بعد جتنی دفعات لگ سکتی تھی نا، وہ ساری میرے اوپر، میرے دوستوں کے اوپر، جو انشاءاللہ میں اس کی تفتیش تبدیل کرائی ہوئی ہے، تفتیش جاری ہے۔ میں پر امید ہوں کہ جو اس وقت میرے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، RIB میں کیس چل رہے ہیں، کچھ ادھر چل رہے ہیں، وہ کریں گے۔ اور اس وقت جو انجراج صاحب تھے، میری اپنی ان سے ہوئی ہے، وہ قانونی طور پہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ بالکل صاف نظر آتا تھا کہ قانون کی نہیں بات کرتے، یہ تو حکمرانوں کی بات کرتے ہیں۔ اور کیا وہ بہت قریبی بندہ تھا جو قابض تھا، جس نے قبضہ کیا تھا؟ نہیں، ان کے لیے قریبی کا نہیں ہوتا جی، قریبی تھا تو اس لیے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ وہ تو کہیں کسی کو رگڑا لگانا چاہتے ہیں، کسی کو سپورٹ کر کے لگ سکتا ہے، اس کو بظاہر اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس ساری کارروائی کا ہدف آپ تھے، آپ کو رگڑا میں تھا۔ آپ کو کیوں رگڑا لگانا چاہتے ہیں؟ میں اس وقت بھی بات کرتا تھا، اب بھی بات کرتا ہوں، آن ایئر آپ کا پروگرام ہے، میرے لیڈر بھی جو سابقہ تھے وہ بھی سن رہے ہوں گے، عالیہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جو حکمران ہے، جو MNA ہے، MP ہے، حکومتی پارٹی ہے، DCOs ہیں، DPOs ہیں، وہ اپنی میں اگر یونین ناظم ہوں، ڈپٹی کنوینر ضلع ہوں، اپنے جو دائرہ ہے اس کے سب ہم ذمہ دار ہیں۔ اسلام آباد کیا ہو رہا ہے، کراچی کیا ہو رہا ہے، اس کی آواز تو ہمیں ضرور اٹھانی چاہیے، لیکن ہماری ڈائریکٹ ذمہ داری، میں یونین ناظم رہا ہوں تو میری یونین کونسل کی ذمہ داری ہے۔ میرے لیے یہ پاکستان ہے، اگر میں ادھر انصاف نہیں کرتا،
اس میں کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا، ادھر کوئی غلط کام کی آواز نہیں اٹھاتا، تو اسلام آباد کو وقوع آیا اس کو کنڈکٹ کر دوں، یا ادھر کوئی بات ایسی ہے. اسی طرح ڈی سی او صاحب ہیں، وہ گجرات کو اپنا پاکستان سمجھے. ڈی پی او صاحب ہیں اوپر سے اتنے، تو اس طرح ہے ڈی پی او صاحب کے پاس سائل جاتے ہیں، اور سائل جب جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ایس ایچ او صاحب سے یہ شکایت ہے، مجھے ڈی ایس پی صاحب سے یہ شکایت ہے. پراپر فورم بھی وہی ہے، وہ اسی لیے تعینات بھی ہیں، ان کی سپرویژن بھی یہی ہے. جو ڈی پی ہوتا ہے پورے ضلع کا ایس ایچ او ہوتا ہے، اور وہ جاتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ اب پہلے ہی انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایس ایم ایم، اپنے تھانہ کی مثال دیتا ہوں، ایس ایچ او کنجا ٹیک اٹ نیسیسری ایکشن رپورٹ می 3 days. وہ واپس جاتا ہے وہی بندہ، وہ ایس ایچ او صاحب کے پاس جاتا ہے کہ جناب میری ڈی پی او صاحب سے میں مل کے، وہ تو سمجھتا ہے کہ ڈی پی او صاحب سے مل کے ہوں وہ تو اس کو رگڑا لگائیں گے، اس کو پوچھیں گے کہ کیوں نا انصافی ہوئی. وہ آتے ہی اس کو کہتے ہیں جس طرح پنجابی میں ہمارا گیاس ہیں کی لے آئے ہیں پھر بھی تفتیشی میں ہیں. وہ پھر منت سماجت کرتا ہے جناب میرے ساتھ جاتی اچھا دیکھیں گے. وہ ذلیل و خوار ہو کے، وہ مزید پریشان ہو کے واپس چلا جاتا ہے. اس ڈی پی او صاحب نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں نے ایس ایچ او صاحب کے پاس بھیجا تھا. کچھ ہمارے آپ جیسے کچھ سفید پوش جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم ایس ایچ او صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب یہ زیادتی، وہ کہتے ہیں سندھو صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میرے خلاف ڈی پی او صاحب کے پاس گیا ہے. ہم چونکہ انہیں فیس نہیں کر سکتے، سرکاری نظام کے اندر جو ظلم ہے اس پر بعد میں بات کریں گے. پہلے اس پرٹیکولر واقعے پہ اور اس سارے صورتحال پہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے اوپر، جب آپ ظاہر آپ ہدف بنے ہوئے تھے اس وقت ساری کارروائیوں کا، اور اس کو لیڈ کر رہا تھا اس وقت کا ایس ایچ او، آپ پر یہ کب منکشف ہوا کہ چودھری برادران تو سرپرستی کرتے ہیں قبضوں کی اور یا ساری کرپشن کی؟ آپ پر کب منکشف ہوا یہ بات؟ بات سنیں، میں بالکل یہ ساری چیزیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی بھی میں پہلے آپ سے معذرت کی ہے صرف اس لیے کہ جن سے میرے شکوے ہیں وہ جیل کے اندر ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ایس ایچ او کو میرے سامنے بٹا دیں. جب میں نے ان کو قانونی وضاحت کی، بتایا، اس نے خود مجھے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے تو اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. پھر یہ جو پرچے ہیں، وہ جو دفعات ہیں 365 اغوا برائے تاوان کی، کوئی ایسا پرچہ نہیں ہے. 67 ابھی تک میرے اوپر پرچے ہو چکے ہیں. 67 اس میں سے ہائی کورٹ نے کوائش کی ہے، سپریم کورٹ نے کوائش کی ہے. کوئی ادھر کہیں سے تھوڑا بہت انصاف ملا پولیس سے، اور اس طرح ہوا ہے. ابھی بھی جو رننگ ہے، میں آج بھی 5 تاریخیں ادھر سیشن کورٹ سول کورٹ میں بھگت کے آیا ہوں. صبح میری گجرانوالہ ہے، لاہور ہے. مہینے میں دن میں جو ہے مہینے میں وہ ہوتے ہیں 30، میری کم از کم 40 سے 50 تاریخیں ہوتی ہیں. اور خجل خوار جس کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن میں انشاءاللہ، کیونکہ میرا کوئی اس میں ذاتی مقصد نہیں ہے، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا اور نہ انشاءاللہ کروں گا. میری جو ہے اصل مقصد وہ اپنے علاقے کی آزادی ہے. ان چوروں، ڈکیتوں، بدماشوں سے جو بی ٹیم ہے اس کے لیے فائٹ کر رہا ہوں. میرا علاقہ جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا انہوں نے. وہ 8-8 10-10 پرچے، بزرگ بندے ایسے ہیں جن کو صرف بات کرنے کا، میرے ساتھ تعلق رکھنے کا، ان کا شوگر لو ہے، ان کے ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں، اور وہ میرے ساتھ، ان کے ساتھ بھی پرچہ ہے، اور 5 اغوا کا پرچہ ہے، اور ڈکیتیوں کا پرچہ ہے، چوری کے پرچے دیے ہیں انہوں نے. تو سر میں صرف یہ کرتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جسوں کے ہیں اور وہ امریکہ سے آئے ہیں 2 بھائی. کتنا اچھا ہوتا جو یہ فضول وہ سیاستدانوں کو پیسے دے رہے ہیں، وہ پولیس کو دے رہے ہیں، کسی کو وہ اپنے حق پہ رہے. میں آج بھی کہتا ہوں آنر، جو ان کی اصل زمین ہے اس پہ قبضہ کریں، باقی چھوڑ دیں، وہ اصل مالکوں کے پاس جانے دیں. اگر وہ خریدنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے خریدیں، وہ نہ خود ذلیل ہو نہ ان کو کریں. اگر وہ زمین اس طرح ہتھیانا چاہتے ہیں کہ زمین کسی کی ہو ہتھیا لیں، یا کسی بھی سیاستدان، وہ موجودہ ہو یا پہلے والا ہو، اس کی سپورٹ آشیرواد لیں گے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا قانونی اور آئینی رستہ جو ہے اس کے ذریعے ان کو سٹاپ بھی کروں گا. اور اپنی میری زندگی جائے جو بھی جائے، اپنے علاقے کے امن کے لیے، اپنے علاقے کو اس غلامی سے میں نکالنا چاہتا ہوں. میری شروع دن سے یہی ہے. میں اپنی لیڈرشپ سے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے، اسی وجہ سے غلط وہ سننا نہیں چاہتے، جو اختلاف بنے. صفدر صاحب، کیا
آپ کو اسی لیے وہ نشانہ بنا رہے تھے کہ آپ آواز اٹھا رہے تھے، آواز اٹھانے والے کے خلاف وہ تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی آواز اگر بلند شروع ہوئی تو حلقے کے اندر ایک تبدیلی بہرحال آ سکتی ہے. کیا آپ کو تھریٹ فیل کرتے تھے کہ آپ ان کے لیے تھریٹ ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان میں ایک رواج ہے، جب برسر اقتدار کو آتا ہے نا، وہ اس کے متحد آ جاتی ہے پولیس، تحصیل، یہ وہ سب کچھ اس کا ہوتا ہے، اور وہ پھر تھریٹ کرتے ہیں، پرچے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ واپس لوٹ کے آئے اور معافی ترلا کرے اور کہے کہ جناب غلطی ہو گئی ہے، آپ میرے پرچے ٹھیک کر دیں، تو میں بالکل آئندہ کوئی بھی ایسی حق کی بات نہیں کروں گا، آپ کی نشاندہی نہیں کروں گا. اسی لیے وہ چاہتے تھے. لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی. میں جب اپنے والدین کی قبروں پہ جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، خدا گواہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ظالم کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے، مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق دے، اور میری مدد فرما. اور اللہ نے میری مدد کی، ہمیشہ مجھے محفوظ رکھا. میرے لیے کئی پلان ہوئے، شوٹر جو ہیں وہ تیار کیے گئے، کئی پارٹیاں اس میں انوالو ہیں، لیکن اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. میں نے اپنا معاملہ حفاظت والا اپنے رب پہ چھوڑا ہوا ہے. یہ جو میں اپنے پاس میرا لائسنسی اسلحہ جو 2-4 رکھتا ہوں، اس کا صرف میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے سنت عمل ہے کہ جب کوئی جانور، اونٹ جو ہے نا وہ چھوڑنا ہو تو اس کا گوڈا باندھ دو، اس کی ٹانگ باندھ دو اور اللہ کے سپرد کرو. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں جیسا آپ کو براہ راست دھمکیاں بھی ملی؟ جی بالکل ملی. اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں تھیں؟ جی وہ تو اوپن ہے. وہ تو جو فائٹر تھے انہوں کے شوٹر جو انہوں نے بلائے ہوئے تھے، وہ میرے ساتھ باقاعدہ رابطے میں آئے. کچھ لوگوں کو احساس ہو گیا، انہوں نے ساری اس کی ریکارڈنگ ہے. ایس ایچ او کنجا اس وقت امیر عباس صدر تھے، ان کے سامنے بیان ہوئے، ریکارڈنگ ہوئی. میں نے کہا اس سے آگے میں کوئی کاروائی نہیں کرانا چاہتا. اس کی وجہ یہ پاکستان کا قانون جو ہے، نظام جو ہے، یہ تو وہی ہے جو انگریز ادھر بنا کے گیا. آج تک ایک جو دفعات ہیں، جو ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ادھر ایک بندہ، ابھی میں سب کے سامنے ایک بندہ کسی مظلوم کو 20 تھپڑ مار دے، اس کو جو مرضی کرے، وہ ذلیل ہو کے تھانہ میں جائے، تھانہ میں جا کے کہیں گے جاؤ بھائی ڈاکٹ بناؤ، رزلٹ لاؤ، رزلٹ جائے گا، رزلٹ سمپل آئے گا. پاکستان میں اس کی دفعہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کی جو بےزتی ہوئی ہے، اس کی جو تذلیل ہوئی ہے، جو اس کی ابھی ہوئی ہو کہیں گے رزلٹ لاؤ، یا آپ کی ہڈی ٹوٹنی ضروری ہونی چاہیے، زخم بھی ایسا گہرا ہے کہ نیچے سے ہڈی نظر آئے پھر جا کے. اس طرح کا نظام ہے. وہ بندہ 751 کریں گے وہ ذلیل ہوتا رہے گا. یہ ساری چیزوں کا جو ادھر سے وکلا گئے ہیں، جو جسٹس بنے ہیں، جو سیاستدان ہیں سارے ایم پی ایم این اے، کیا ان کو نہیں پتا میرے بھائی ہمارے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری صفدر ممتاز سندھو صاحب. چودھری صفدر ممتاز سندھو صاحب کا تعلق چودھری پرویز الہی کے حلقے سے ہے، جہاں سے وہ صوبائی الیکشن میں 11 دفعہ الیکشن جیتے اور وزیر اعلیٰ بھی وہیں سے بنے. اس حلقے سے ایک توانا آواز آئی ہے، اور چودھری مونس الہی اور چودھری پرویز الہی اپنے حلقے میں کیا کرتے رہے، اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے رہے، اس کے بارے میں بات بتا رہے ہیں چودھری صفدر ممتاز سندھو صاحب، جو ان کے ساتھ رہے، اور 1-2 سال نہیں 3 دہائیوں سے وہ ساتھ ہیں اور ساتھ رہے. لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اندر سے بغاوت کی آواز اٹھتی ہے. اس حلقے کا انہوں نے بتایا کہ وہاں سے انہیں بہت پذیرائی ملی ہے. جو صفدر ممتاز سندھو صاحب نے اپنی جدوجہد میں ڈائریکٹ تھریٹس کو بھی فیس کیا، اور انہوں نے بتایا کہ 67 مقدمات ہیں. ایک آواز اٹھی ہے، 67 مقدمات ان پر بنائے گئے ہیں. اور یہ نظام کے لیے بھی ایک تمانچہ ہے، یہ اس سیاسی کلچر کے لیے بھی، کہ جہاں ایک آواز اٹھانے والے پر، اور وہ آواز حق کی آواز ہے، جہاں قبضہ ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ بولے، تو ان کے اوپر مقدمات 1-2 نہیں بلکہ کئی درجن مقدمات بنے، اور وہ فیس کر رہے ہیں. اس نظام، اس ظلم کے نظام کے حوالے سے اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، اس کے اندر کتنے ظلم ہیں، اور عام آدمی کے لیے، اور چودھری صفدر ممتاز سندھو عام آدمی نہیں تھے، ان کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا. عام آدمی کی کیا صورتحال ہوگی، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. بریک کے بعد مزید اس نظام اور اس سیاسی کلچر کے حوالے سے بات کریں گے، اور چودھری پرویز الہی کے حلقے کی بھی بات کریں گے کہ وہاں سیاسی کلچر، سیاسی ماحول کیا ہے. ایک مختصر سے بریک کے بعد. میں کیسی لگ رہی تھی؟
میں نے کیا پہنا تھا؟ میرے ہیرو میں کتنی چمک تھی. شاید یاد نہ رہے مگر ہمیشہ ساتھ رہے گا میرا وہ آنسو، وہ ایک ادا، ایک مسکان. بالکل ہمارے نئے لکس پرفیومڈ کلیکشن کی مہک کی طرح. ہپنوٹک روز، چارمنگ میگنولیا، ایلیگنٹ گارڈینیا، جن کے پرفیوم آئلز میں ہے دنیا کے نایاب پھولوں کی مہک، تاکہ آپ مہکے ہماری طرح. دیر تک. مہکو ہر پل نئے لکس پرفیوم کلیکشن کے ساتھ. ذرا سا لکس. Ready, set, glow. Glow up, glow up, glow, glow, glow. Up shine, glow with light and glow. Glow switch on, dimmer switch off. Get with the flow, yeah, time to glow. Let's light up the world with light and glow. Iska vitamin B3, spot fighter. Or C है glow, glow igniter. Ab main lighter or brighter, mera best skin delighter. Glow, glow, glow. Glow up, glow, 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 glow. Up shine, glow with light and glow. Glow up, glow, 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 glow. Up shine, glow with light and glow. Light and glow fairness cream. Up shine, glow. चू चू करती चिड़िया पहला पहला दाना लाए, जितनी ममता घोलूं मुन्ना चम्मच से खा जाए. चिड़िया आए फुर, चिड़िया जाए फुर. मैं अपने बच्चे को देती हूँ नेस्ले सिरिलैक, जिसमें है आयरन प्लस और वो मुकम्मल ग़िज़ाइयत जो इसकी जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा में भी मदद करता है. नेस्ले सिरिलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز. پاکستان کی آواز پاک نیوز نے اپنی باقاعدہ نشریات کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان کے کسی بھی علاقے، گجرات اور اس کے گرد و نواح کے علاقائی مسائل کے حل کے لیے پاک نیوز بنے گا آپ کی آواز. پاک نیوز اٹھائے گا ظلم کے خلاف آواز. پاک نیوز آپ کے مسائل کو حکام بالا تک پہنچائے گا. پاک نیوز کا عزم ہے کہ وہ اپنے ناظرین کو باخبر رکھتے ہوئے مستند خبریں اور غیر جانبدار تجزیوں کے ساتھ ساتھ شعور اور آگاہی فراہم کرتا رہے گا. اگر آپ کے علاقے میں کرپشن، لاقانونیت یا غیر ضروری سرگرمیاں ہو رہی ہیں تو ہم بنیں گے آپ کی آواز اور آپ کی آواز پہنچائیں گے حکام بالا تک. اگر آپ سمجھتے ہیں پاک نیوز کا حصہ بن کر آپ مسائل کا حل تلاش کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ابھی ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں. چیئرمین اعجاز حسین جان کی کاوشوں، انتہائی لگن، محنت، پاک نیوز پاکستان کی آواز.
लाइव विद बशारत लोधी में वेलकम बैक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी सफदर मुमताज़ संधू साहब। एक तवील अरसा उन्होंने सियासत में गुजारा और चौधरी बरदरान के दस्ते रास्त रहे, बहुत करीबी साथी रहे, दहाइयों का उनका साथ है। लेकिन बात जब इख्तलाफ की हुई तो इख्तलाफ इस बात पे हुआ कि कब्ज़ों के ख़िलाफ़ उनके ज़मीन ने कहा कि अब नो मोर का उन्होंने कहा और वो नारा लगाया, और उस पर उन पर 67 मुकदमात बनाए गए, 67 मुकदमात बनाए गए, और ये मुकदमात वो आज भी भुगत रहे हैं उस निज़ाम के हाथों। वो उसकी इस निज़ाम की गिरफ्त में है। ये निज़ाम कैसा है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो सफदर मुमताज़ संधू साहब से ये पूछूंगा कि गुज़िश्ता दिनों में आपने बहुत सारे मुमताज़ सियासी रहनुमाओं का एक इकट्ठ किया, उस इकट्ठ के पीछे क्या कोई सियासी मकासद थे? क्या आप कोई नई सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं या किसी सियासी पार्टी में जाने की राह हमवार कर रहे हैं? उसके मकासद क्या थे? जी, उसके मकासद ज़ाहिर सारे सियासी पार्टी, ये सही बात है कि उसमें कमरजमान कायरा साहब भी थे, नून के भी थे, जमात इस्लामी भी थी, काफ भी उसमें शामिल थी, और सारे वो तकरीबन वो लोग थे जो 2001 में हम इकट्ठे नाज़म रहे, तैरुल मुल्क साहब और हाजी नासिर साहब, यूसुफ तिरंगी साहब, अवैस डोइया साहब, खालिद रफीक साहब, इस तरह सारे दोस्त हैं मेरे। तो वो इकट्ठा होने का एक तो था कि हम सारे इकट्ठे हों। फिर उन्होंने कहा कि संधू फार्म हाउस पे हम आएंगे, दरिया पे, उधर इकट्ठे हुए। एजेंडा उसमें दो थे हमारे, एक तो दोस्त सारे इकट्ठे होना, दूसरा जिस तरह कहते हैं ना APC एक लफ्ज़ चलता है। मैं चाहता हूँ कि हम अपने गुजरात के जितने भी सियासतदान हैं, वो काफ हो, वो PTI हो, वो नून हो या जमात इस्लामी हो, ये सारों को जो हम बहुत बात करते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, जिधर भी बैठते हैं, तो हम कहते हैं हम तो आवाम के लिए कर रहे हैं, और तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है, अपना इलाके के लिए कर रहे हैं। लेकिन सारे एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता हुए हैं। आवाम जो है वो जलीलो ख्वार हो रही है, कोई परेशान हाल नहीं है, कोई किधर से कोई इदारा इंसाफ नहीं दे रहा, कोई इंसाफ नहीं हो रहा। तो ये सब जो बातें करते हैं, उस दिन भी मैंने वही बातें उनसे की कि आप सब इकट्ठे होके सारी पार्टी के, पाकिस्तान जो है वो उसमें अपने अपने लेवल के लीडर मौजूद हैं, जो गुजरात में हम सब रह रहे हैं। ये जो बातें भी करते हैं, मैं एक बात मज़े की आपको बताता हूँ। मैं समझता हूँ कि जितने मंशूर है किसी पार्टी का भी, वो इस तरह जिस तरह दुकान होती है ना, वो आप सौदा ले लें, दूसरा ले लें, वो मंशूर लिखने वाले बैठे हुए हैं। वो जो भी पार्टी नहीं बनाना चाहता है वो चाहता है जी हमें मंशूर लिख दे। वो मंशूर जो 9 नंबर पे PTI का है, वो दूसरे का 8 नंबर आ जाएगा, किसी के 7 नंबर आ जाएगा। तालीम, सेहत, इस तरह ये सब ज़बानी है। कोई, मैं समझता हूँ पिछला दौर रहा है PTI का, उसमें जो नारा था, मैं भी समझता था, आप भी समझते थे कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो उनका तर्ज हुक्मरानी पहले से जुदा हो। मुझे बताएं, एक सवाल है, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर और सेहत के लिए इनको कौन सा IMF के पास जाने की ज़रूरत थी? तालीम वो है जो सारा सेटअप मौजूद है, वही होता, चेक एंड बैलेंस नहीं है। सेहत वही है, आप एक दिन जाए ना इधर अजीज भट्टी अस्पताल, तो आपको पता चले कि कितने लोग जलीलो ख्वार हो। क्योंकि मैं तो वर्कर आदमी हूँ, तो मेरे हफ्ते में 2 चक्कर लगते हैं, जाके मिन्नत समाजत करता हूँ, यार इसका कुछ इलाज करो। मैं समझता हूँ उनको भी मैंने अपने दोस्तों को बताया कि इस पे वर्क करें, सारे इकट्ठे हों, और इस पे सेहत पे, तालीम पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, और जो कब्जा माफिया है उसके पीछे जो सपोर्ट नज़र आती है वो सारे सियासतदानों की याद है। तो आप बैठे हुए हैं, तो बाकी भी जो रह गए हैं, इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम बना है, हम इसको सितंबर के एंड तक कोशिश करूँगा मैं कि डिवीजन तक इसको फैलाऊँ, और सारे दोस्त उधर इकट्ठे करेंगे। और फिर जो चाहते हैं कि हम अपने इलाके, अपने ज़िला, अपनी डिवीजन, अपने इलाके की आवाम के लिए कुछ करना है, तो उनके लिए एक प्लेटफार्म हम बनाएं, करें। उसमें वकला बरादरी भी हो, साफ़ी बरादरी भी हो, सियासतदान भी हो, और सारे इकट्ठे जो हमारे अपने में गलतियां हैं उसको भी डिस्कस करें। और जो इधर गुजरात या पूरे पाकिस्तान में एक फुकदान है किसी भी हवाले से, कहीं भी कोई इंसाफ नहीं हो रहा, और जो भी हुकूमत आती है, मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, मुकाफात अमल
ضرور ہونا ہے. جو آج زیادتی کر رہے ہیں کل اس کو بھگتنا پڑنا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سب اکٹھے کرو, ان کو کہوں کہ انتقامی کارروائی چھوڑ دو, جو بہتری کی طرف جائیں. ہم 2023 میں جائیں, نہ کہ ہم 70-71 کی دہائی میں پھر رہے ہیں. لیکن صفدر صاحب آپ بھی شاید اس سے اتفاق کریں کہ آپ نے جس طرح خود کہا کہ اس سارے نظام کے پیچھے کہیں نہ کہیں پھر سیاستدان موجود ہوتے ہیں, وہ اپنے مفادات کے لیے, اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ ایس ایچ او میرا ہو اور ڈی سی میرا ہو اور ڈی پی او میرا ہو, یعنی میرے احکامات اور میری انسٹرکشنز پہ کام کرے. تو کیا جن سیاستدانوں کو آپ اکٹھا کر کے یہ بات سمجھانے کی اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس نظام کو درست کریں, وہ اس نظام کے بینیفیشری بنتے ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں؟ اپوزیشن میں ان کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف متحد ہیں, لیکن جیسے ہی حکومت ملتی ہے وہ اس ظلم کا نہ صرف حصہ بنتے ہیں بلکہ سرپرستی کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ آپ کی بات جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے. ایک تو جو بھی اپنی پارٹی میں, وہ پی ٹی آئی میں ہو, وہ جماعت اسلامی میں ہو, وہ نون میں ہو, کاف میں ہو, اگر کسی کا ضمیر کسی بھی, کچھ تو ویسے ہی فضول کام کرتے ہیں, اگر جینون بھی کسی کی نشاندہی کی وجہ سے, کسی وجہ سے اپنی پارٹی سے اختلاف ہوتا ہے, وہ گھر بیٹھ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں لوٹا. اور جو پارٹی ہوتی ہے, جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے, وہ جو عوام ہے پورا, وہ جو مرضی کرے کس پارٹی سے. دیکھیں منشور مسلم لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا منشور ملتا ہے, نہیں ملتا, وہ کچھ اور کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. ساری عمر مسلم لیگ ہی رہا ہوں میں, اور مجھے میرے علاقے میں ہمارے لیڈر یہ سمجھاتے رہے ہیں کہ یہ ملک دشمن پارٹی ہے, یہ ملک کو توڑنے والی پارٹی ہے. ہم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے رہے ہیں, لیکن بعد میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہو گئے. کسی عوام سے, کسی بندے سے انہوں نے رائے لی, میں سمجھتا ہوں وہ غلط فیصلہ تھا. ابھی پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے, کسی کا منشور, جو ان کے ٹارگٹس ہیں وہ ہے نہیں, لیکن وہ خان کی وجہ سے سارے اکٹھے ہو گئے, اپنے کام بھول گئے ہیں, باقی کام شروع کر دیے. سر میں کہتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ عوام نے چینج کرنی ہے. ہم جب اللہ میاں نے, اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کے ذمہ کوشش لگائی ہوئی ہے, امپلیمنٹ اللہ کی ذات خود کراتی ہے. یعنی آپ کو اس پہ امید ہے کہ یہ سیاستدان اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کے جو ویلفیئر ہے اس کے لیے کام کریں گے, اس کے لیے کیا انویسٹمنٹ کریں گے, ساری کیمپین چلائیں گے, کروڑوں روپیہ اکٹھا کریں گے, اتنی سرگرمیاں دکھائیں گے, صرف عوام کی ویلفیئر کے لیے اپنا مفاد کیسے وہ ایک طرف رکھ سکتے ہیں؟ سر میں اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہیں مختلف شعبہ میں, تاجر برادری میں ہیں, باقی بھی کچھ لوگ ہیں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں, میرے ساتھ ساروں کے رابطے ہیں. سیاستدان ادھر اکٹھے کرنے کا مقصد ہے ایک آواز اٹھانی. جو وہ ہماری بات پہ نہیں اتفاق کرے گا, کچھ بھی کرے, وہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے. اگر اس میں سے 5 بندے بھی مل جاتے ہیں, 10 بھی مل جاتے ہیں اور اپنی اسٹرگل کو آگے لے کے جاتے ہیں, انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ ہم اپنے ضلع میں امن, اپنے ضلع میں چوری ڈکیتی, اپنے ضلع میں غلامی کے, سب سے بڑی بات ہم آزاد ہیں, آزاد رہنا چاہتے ہیں. ہم اس چکر سے آزاد ہوں, آزادی سے کے ساتھ سیاست کریں, اور جو اجارہ داری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا. کوئی بھی نتائج ہو, اور پرچے ہو جائیں, جو کچھ بھی ہو جائے, کوئی نگران پیریڈ میں کوئی فرق آیا ہے, اسی طرح مینول سسٹم چل رہا ہے ہر آفس میں, ہر ادارے میں. مین جو ایک تو ادارے ہیں اوپر, جو مین ادارے ڈسٹرکٹ میں جو فال کرتے ہیں, یا وہ ہوتا ہے پولیس اور ریونیو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا سسٹم ٹھیک ہو جائے, آدھی لڑائی جھگڑا قتل و غارت ختم ہو سکتی ہے. اور میں اس آپ کی وسعت سے اپنے علاقے تھانہ کنیا کے عوام, گجرات کے لوگوں کو, یا اوورسیز پاکستانی ہیں میرے بھائی ہیں, وہ اس طرح اکٹھے ہو کے آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور آزادی ملے گی. اور جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ آئیں, کسی پہ زیادتی کسی کے ساتھ نہ کریں, اپنے ساتھ زیادتی ہونے بھی نہ دیں. چوہے صاحب, آپ اب اس نظام عدل کی زد میں ہیں کہ جس سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ ہم نے انصاف لینا ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو اب تو آپ کو تو براہ راست ایکسپیرینس ہو رہا ہے. کیسا نظام ہے یہ ظلم کا, یہ جبر کا نظام, جہاں لوگ انصاف لینے جاتے ہیں اور پھر سالوں
عدالتوں کے دھکے کھاتے رہتے ہیں. کیسا نظام ہے اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ سر میں ایک بات کرتا ہوں، آپ نے سنا ہے 100 موٹو نوٹس لے رہے ہیں، ہائی کورٹ بھی لے رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی لے رہی ہے. ایک بھی مثال دے دیں کہ عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے، کسی غریب غربا کی زیادتی کے لیے وہ اختیار کو جیسے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس بھی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے؟ جب ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اپنا سسٹم ہوتا ہے، کسی پہ غصہ ہوتا ہے، کبھی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی ہے عدلیہ، کبھی یہ نون لیگ کے ساتھ ہوتی ہے، ایک دفعہ اس کو سزا 35 سال دے دیتی ہے، دوسرے مرحلے میں سارے نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے. قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کا حق ہے، وہ کرنی چاہیے، اور قانون سازی وہ کرنی چاہیے جو ڈائریکٹ عوام کو ریلیف، وہ بھی جب کرتے ہیں وہ اپنے لیے قانون سازی کرتے ہیں. ہم ان اداروں سے، احتساب سے کیسے بچ سکیں گے؟ سر یہ جو ہے سسٹم، میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، باقی جو اتنا کرتے ہیں وہ وکیل رہے ہیں، بدیال صاحب ادھر ایک پسماندہ علاقہ ہے جدھر کے وہ رہنے والے ہیں، ادھر بھی سارے یہ مسائل ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ اس پہ کیوں نہیں ورک کرتے؟ ان کے متحد ہے سول جج بھی، سیشن جج بھی. انہوں نے کیا کیا ہم عوام کے لیے؟ کوئی انہوں نے پرپوزل دی ہے کہ یہ بندے ضرور؟ ابھی جا کے لسٹ دیکھیں، 120-30 تک ایک سول جج کے ساتھ پاس لسٹ ہے، وہ تو ڈیٹے نہیں پورے دن میں ڈال سکتا. اس لیے پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاستدان جو ہے وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو. وہ تو اس میں مفاد ہے اس کا. وہ تو سارا جو ہے نظام، وہ قانون وہ چینج کریں، پولیس کا رول نئے بنائیں، اس میں جو ضرورت ہے امینڈمنٹ کریں، وہ نہیں کرنا چاہتے. ان کا فائدہ اس میں ہے. صاحب آج کل آپ کس پارٹی سے وابستہ ہیں؟ جی فی الحال تو میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو آزاد کیا ہے. اور میں باؤنڈ نہیں ہونا چاہتا، نہ پہلے باؤنڈ ہو. پاور کی بات جو ہوتی ہے نا، پاور ان کی ہوتی ہے جو برسر اقتدار ہوتے ہیں، نیچے والے تو ویسے ہی ایک شوق سے سیلفیاں کھنچوانے کے لیے تو پھر رہتے ہیں. تو کیا اپنی پارٹی بنائیں گے؟ نہیں، اپنی پارٹی تو خیر پتہ نہیں کیا آگے جا کے بنے گا، لیکن میں جس پہ مطمئن ہوا کہ ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے ضلع کے لیے یہ بندہ ٹھیک کام کرے گا، ہمارے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی بنے گی، تو پھر کسی کے ساتھ بھی میرا علاج بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ مل کے بھی الیکشن. لیکن میں جو مینول سے جو ادھر چل رہا ہے نا، وہ خواہ کوئی پارٹی بھی ہو، میں کسی پارٹی، مجھے نہ بھی میں ایم پی ایم ایل اے بنوں، لیکن اپنے علاقے کی آواز میں ضرور بنوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جرائم کی نشاندہی کرتا رہوں گا، خواہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. قبضہ گروپوں کے خلاف آپ بڑے متحرک رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ گجرات میں کچھ نام بڑے نون ہیں، نمایاں ہیں قبضوں کے حوالے سے. کیا آپ کا انٹریکشن ان سے بھی ہوا؟ کیا ان کی طرف سے بھی کوئی آپ کو دھمکیاں ملی؟ دیکھیں جی، جو قبضہ گروپ ہے نا، ہر بندے کو پتہ ہے کون کون قبضہ کر رہا ہے. جو روز آپ کے پاس بھی آتے ہیں کدھر، وہ کئی یہی کہتے رہتے ہیں قبضہ مافیا کو کنٹرول کریں، قبضہ مافیا یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اور کوئی قبضہ مافیا اتنی دیر کامیاب نہیں ہو سکتا جتنی دیر اس کے پیچھے سیاستدانوں کا ہاتھ نہ ہو. ہماری بدقسمتی یہ ہے، میں ایک اور بات آپ سے کرتا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک نشاندہی کسی میری نظر میں جو وہ غلط کر رہا ہے اس کی نشاندہی کرتا چلوں. ایک ہمارے ضلع میں ہے ندیم اختر ملی صاحب جی. میں سمجھتا ہوں اگر وہ ان کی ساری چھان بین کرائی جائے، اگر وہ 500 ایکڑ کے مالک ہے نا، 250-300 کے قریب نجائز قابض ہیں وہ لوگوں، مسکینوں، غریبوں کی زمینوں پر. لیکن وہ تو چودھری برادران کے بہت قریبی دوست ہیں، ساتھی ہیں. سر جس کے بھی وہ قریبی ہیں، میں تو وہ کیا جماعت الدعوہ والے ہیں، وہ آفس سعید صاحب، جی. میں آن ایئر ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ بندہ آپ کو استعمال کر رہا ہے، لوگوں کے لیے تھریڈ استعمال کرتا ہے، آپ کو دکھا کر کے میرے ساتھ تو یہ بھی ہے. اس کا پورا یہ نہ دیکھیں کہ گھٹنوں کے اوپر شلوار ہے اور بندہ بڑا ٹھیک ہے، ہم جب جاتے ہیں ہماری بھی دعوت کرتا ہے، سارے نمازیوں کو بھی کرتا ہے، وہ بزنس کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو جو ندیم اختر ملی صاحب، مجھے بلا لیں، آپ ان کو بھی بلا لیں ادھر، اور میں ثابت کروں گا کہ سب سے زیادہ، سب سے بڑا قبضہ مافیا کا دادا نانا یہ ندیم اختر ملی.
اس کی میں بتا رہا ہوں. باقی چھوٹے چھوٹوں کو چھوڑے, جو اس کی بی ٹیم ہے, سی ٹیم ہے, اس کے اوپر کون ہے, سب کو پتہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا خوف ان میں ہونا چاہیے. یہ جائیدادیں کیا کرنی ہے آپ نے؟ یہ جائیداد کسی مقصد ہوتا ہے. آپ کا مقصد ہی یہ ہے قبضہ مافیا اور بعد میں بچوں کے لیے یہ دوزخ خرید رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے. پورے ضلع میں ذرا اپنا پوچھیں آپ کا تعارف کیا ہے, کیوں کرتے ہیں ایسے کام؟ اللہ سے آج بھی معافی مانگ لے, اور جس کسی کی ہے اس کو واپس کر دے. اللہ تو بخشنے والا ہے, مہربان ہے. جو غلطیاں ہوگی معافی کرو, آخرت آپ نے ٹھیک کرو. یہ میں پیغام بھی دیتا ہوں اور ان کو بھی مشورہ بھی دیتا ہوں کہ مہربانی کریں, یہ لوگوں کو ذلیل و خوار نہ کریں. اور جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں, کوئی بھی کرتا ہے, ابھی کوئی آفیسر کر رہا ہے, ابھی بھی ہیں ان کے بڑے روٹس ہیں, وہی پرانے آفیسر ہیں, ادھر سے جائے گا کوئی گجرانوالا سے ادھر, وہ بھی اگلی تعیناتی کے لیے ہیں کہ ندیم ملی صاحب کو کل کو ہمیں وہ جڑی پارٹی کے جس کے پاس بھی ہوں گے وہ تعیناتی کرا دیں گے, وہ اے سی صاحب ہو, وہ ایس ایچ او ہو, وہ ڈی ایس پی ہو. سر میرا مدعا یہی ہے کہ یہ طاقتور لوگ ہیں, یہ خود ساختہ طاقتور جو لوگ ہیں. اللہ کے حضور جو ہے نا طاقت والا اچھا وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ہے. یہ میں تو نہیں مانتا کہ اس کی اتنے شیلر ہیں, اتنا فلاں کا ہے, فلاں کا اتنی فیکٹری ہیں. وہ فیکٹریاں اس کی اپنی ضرورت کے لیے ہیں یا ان کے لیے ہوں گی جنہوں نے ان سے حصہ لینا ہے. عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ عام آدمی تو ہے کہ ان کی طاقت جو ہے ظالموں کی وجہ سے, ظالم جو ہے ان کی طاقت غریب آدمی کے لیے موت ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے ضرور حساب کتاب بھی کریں گے, اور دنیا میں بھی یہ ان سے ضرور پوچھا جائے گا. تو میں تو بالکل ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے میری حفاظت کرے. کسی بھی ظالم, کسی فاسق, کوئی بھی ہو, اس سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ کچھ. میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں, میرے اوپر پرچے دیں اور دیں اور دیں, لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کہ صفدر ممتاز سندھو نے نہ کبھی پہل کی ہے اور نہ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے, اور اپنے علاقے کے لیے لڑا. میرا علاقہ جانتا ہے کہ میں ہر دفعہ جو پہلے ظالم تھے ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی, جو اب ظلم کرے گا اب بھی آواز اٹھاؤں گا, اور جتنی میری زندگی ہے اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی اچھا کام لے لے. بہت شکریہ جناب چودھری صفدر ممتاز سندھو صاحب. ممتاز سیاسی رہنما ہمارے ساتھ تھے, جو کافی سالوں اور دہائیوں تک چودھری برادران ان کے بہت قریبی ساتھی رہے. اب ان کا اختلاف ہے, اور اختلاف اس بات پہ ہے کہ اب انہوں نے قبضوں کے خلاف اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ضلع کے سب سے بڑے قبضہ گروپوں کے سرگنا ندیم اختر ملی ہیں, اور جو بہت بڑا نام ہے, بزنس کے حوالے سے بھی نام ہے, لیکن یہ ان کا کہنا ہے چودھری صفدر ممتاز سندھو صاحب کا. اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا عزم ہے کہ میں قبضہ گروپوں کے خلاف اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اب توانا آواز بنوں گا. ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے ہر ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف, اور وہ سرکار اور وہ حکومت جو عوام کو, شہریوں کو عزت دینے کے بجائے ذلیل و خوار کرتی ہے, جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, جب ان کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہاں ان کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ نظام اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک عوام نہیں بولے گی, اور عوام میں سے, عوام کے وہ رہنما جس طرح جو صفدر ممتاز سندھو صاحب بولے ہیں, اس طرح کی آوازوں کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. یہ تھا آج کا لائیو وتھ بشارت لودھی. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.